Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Nadia Lakat, and today my topic is errors in C program and its types. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एरर होता क्या है. एरर इज़ एन इलीगल ऑपरेशन. ऐसा ऑपरेशन आपके कंप्यूटर में जो कि उसकी नॉर्मल वर्किंग का हिस्सा नहीं होता, उसको हम एरर कहते हैं. Error is an illegal operation performed by the user which result is abnormal working of the program. एरर जो है ये abnormal working होती है यूज़र की या प्रोग्रामर की, जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम की जो नॉर्मल वर्किंग है उसको abnormal कर देती है. अब आपके सामने एक डायग्राम है. इस डायग्राम में टाइप्स ऑफ एरर्स जो हैं उनको डिस्प्ले किया. सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है सिंटैक्स एरर्स हैं, फिर लॉजिकल एरर्स हैं और उसके बाद रन टाइम एरर. सिंटैक्स एरर जो है ये एक इनवैलिड कोड के लिखने की वजह से अकर होते हैं. अब इनवैलिड कोड को कौन राइट करता है? यकीनन एक प्रोग्रामर जो है वो इस कोड को राइट करता है. तो अगर वो प्रोग्राम के कोड में कोई मिस्टेक कर देता है तो सिंटैक्स एरर जो है वो जनरेट होता है और इसको डिटेक्ट करता है कंप्यूटर का कंपाइलर. उसके बाद जो सेकंड एरर टाइप है वो मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर टाइप है, क्योंकि इस एरर को कंप्यूटर कंपाइलर जो है डिटेक्ट नहीं करता. बट होता क्या है कि प्रोग्राम रन होता है लेकिन हमें वो आउटपुट शो नहीं कर रहा होता जो हम उससे डिमांड कर रहे होते. ये अकर कैसे होता है? ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ अ प्रोग्रामर. एक प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से ये एरर जो है जनरेट हो जाता है कंप्यूटर से या आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में. रन टाइम एरर्स. अगर कोई इनलीगल ऑपरेशन आपके कंप्यूटर में परफॉर्म होता है, जैसे कोई फ़ाइल डिलीट हो जाती है और वो फ़ाइल सिस्टम का हिस्सा होती है, तो उसके नतीजे में ये एरर जो है वो जनरेट होता है. अकर्स ड्यू टू इनलीगल ऑपरेशन बाय अ प्रोग्रामर. यानी एक प्रोग्रामर अगर कोई इनलीगल ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, बाय मिस्टेकन उससे कोई फ़ाइल डिलीट हो जाती है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर की इम्पॉर्टेंट, जो कि टर्बो सी की कोई इम्पॉर्टेंट फ़ाइल है, तो उसके नतीजे में ये एरर जो है वो जनरेट होता है. अब सबसे पहले सिंटैक्स एरर को डिटेल के साथ जो है देख लेते हैं. व्हेन द रूल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड. कल हमने लेक्चर में पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या है. तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो उस मिस्टेक को हम सिंटैक्स एरर बोलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सामने ये एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है जिसके अंदर इंट ए एंड बी है, तो क्या हुआ कि ए एंड बी के बाद कॉलन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है. तो अगर जबकि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलन लगाना था, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे हमने कॉलन लगा दिया है. तो जिसके नतीजे में कि हमें क्या कंपाइलर क्या एरर मैसेज देगा, वो हमें बताएगा कि आपने स्टेटमेंट को मिस कर दिया. सिंटैक्स एरर जो है, अगर आपने स्टेटमेंट के एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया तो ये एरर जनरेट हो सकता है. अगर आपने किसी कीवर्ड के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है तो ये एरर जनरेट हो जाता है. अगर आपने कोई डेलीमीटर अपने कंप्यूटर में जो है वो, अगर आप प्रोग्रामिंग कोड के अंदर लिखना भूल गए हैं, कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं वो डेलीमीटर्स होती हैं, अगर आपने स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट तो वहाँ पे टाइप कर दी है लेकिन आप क्लोजिंग ब्रैकेट डालना जो है वहाँ पे भूल गई हैं, तो ये एरर जो है जनरेट हो जाए. यहाँ पे एक कीवर्ड की एग्जांपल है. फॉर एक कीवर्ड है, FOR फॉर, और अगर आपने इसको मिस स्पेल्ड कर दिया, फॉर में FORR फॉर लिख दिया, तो ये भी एक सिंटैक्स एरर है. लॉजिकल एरर. लॉजिकल एरर जो है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था, ये अकर होता है ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ अ प्रोग्रामर. ठीक है, अगर प्रोग्रामर ने अपनी लॉजिक जो है वो गलत दे दी हुई है तो ये एरर जो है जनरेट हो जाएगा.
A statement with logical error may produce unexpected and wrong results in the computer. اب اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ایرر کمپائلر ڈیٹیکٹ نہیں کرتا، لیکن جب آپ پروگرام کو رن کرتے ہیں جو آپ کے سامنے آؤٹ پٹ ڈسپلے ہوتی ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. یعنی آپ اس سے جو ریکوائرمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، لائک اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی 2+2=4 ہوتا ہے، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ 2+2=5 ڈسپلے ہو، تو یہ پور لاجک ہے. ٹھیک ہے، آپ کو 5 ڈسپلے نہیں ہوگا، 4 ہی ڈسپلے ہوگا. تو یہ آپ کی ڈیمانڈ تو نہیں ہے نا، آپ کی ڈیمانڈ تو تھی کہ مجھے 5 ڈسپلے ہو. سو یہ پور لاجک آف پروگرامر ہے. ان ایررز کو فائنڈ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹرانسلیٹر ان ایررز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا. اب آپ کے سامنے ایک یہاں پہ اگزامپل دی ہوئی ہے کہ آپ نے اگر لکھا ہے کہ A is less than 5، ٹھیک ہے، اور آپ نے لکھ دیا A is greater than 5، تو یہ ایک ہمارے پاس ایک ان ایکسپیکٹڈ جو ہے یا رانگ کنڈیشن ہے. اسی طرح سے آپ نے اگر لکھا ہے ایک فارمولا ہے ایوریج از اکول ٹو ٹوٹل ملٹیپلائی بائی 5 ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی جگہ پہ لکھ دیا ہے ایوریج از اکول ٹو ٹوٹل ڈیوائڈیڈ بائی 5. یعنی کہ جو رائٹ کوڈ تھا وہ تھا ایوریج از اکول ٹو ٹوٹل ڈیوائڈیڈ بائی 5، لیکن آپ نے ڈیوائڈ کی بجائے اس کو ملٹیپلائی کر دیا، تو یہ آپ کو ایرر جنریٹ کرے گا. اس کے بعد ہے رن ٹائم ایررز. رن ٹائم ایررز جو ہیں یہ ڈیورنگ ایگزیکیوشن آف پروگرام جو ہے وہ ڈسپلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جنرلی یہ اکر ہوتے ہیں بائی سم ان لیگل آپریشن پرفارمڈ بائی دا پروگرامر. ٹھیک ہے، اس میں جو کچھ ان لیگل آپریشنز ہیں ان کی لسٹ آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ کسی نمبر کو ڈیوائڈ بائی 0 کا، کوئی بھی نمبر جو ہے وہ ڈیوائڈیڈ بائی 0 نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سو یہ ایک ایرر ہے. یا آپ ایک ایسی فائل اوپن کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کے کمپیوٹر میں موجود نہیں ہے، تو یہ ایرر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کے کمپیوٹر میں میموری اسپیس جو ہے وہ فل ہو چکی ہے، کوئی لیک آف فری میموری، مطلب میموری فل ہو گئی ہے، کوئی اسپیس اب اویلیبل نہیں ہے، تب بھی یہ ایرر جو ہے جنریٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ ایک سی کا پروگرام میموری پہ لوڈ ہوتا ہے تو اس کو وہاں پہ اسپیس چاہیے ہوتی ہے. اگر میموری فل ہوگی تو اوبیسلی وہ رن ٹائم ایرر کو جنریٹ کرے گا. ہاں جی، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رن ٹائم ایرر جو ہے یہ ڈیورنگ ایگزیکیوشن آف پروگرام شو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ یا کسی ان لیگل آپریشن کے کرنے سے جنریٹ ہوتا ہے، جیسے ڈیوائڈیڈ بائی 0 اگر آپ نے کر دیا ہے تو یہ ایرر جو ہے جنریٹ کر دے گا. اس میں ایک بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس ایرر کے نتیجے میں پروگرام اپنی ایگزیکیوشن جو ہے اسٹاپ کر دیتا ہے اور ان ایکسپیکٹڈلی ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نیکسٹ جو بھی آپریشن کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں وہ سم ٹائم پرفارم نہیں ہوتا، کمپیوٹر ہینگ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اس کو ری اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. شارٹ کوشچن میں یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا شارٹ کوشچن ہے، وٹ از موسٹ ڈیفیکلٹ ایرر. ہاں جی، تو اس کا آنسر ہے کہ لاجیکل ایرر از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ایرر، بیکاز یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا کمپائلر کی مدد سے. کمپائلر یا لینگویج ٹرانسلیٹر اس ایرر کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. پروگرام کے اندر کوئی مسٹیک نہیں شو کر رہا ہوتا، پروگرام نارمل طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک پروگرامر کے لیے اس ٹائم اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ جو میں ریکوائرڈ آؤٹ پٹ چاہ رہا تھا وہ تو اس سے مل نہیں پا رہی، لیکن پروگرام جو ہے وہ پراپر طریقے سے رن ہو گیا ہوا ہے. تو اس ایرر کو ختم کرنے کے لیے یا آپ کے کمپیوٹر پروگرام سے اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو ہول پروگرام کو جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، ریویو کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے. ڈیبگنگ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ آپ کے کمپیوٹر سے ایرر کو ریموو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دا پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ
and removing errors from C program. کچھ بلٹ ان سیٹ اپس ہیں، کچھ بلٹ ان فیچرز ہیں ڈیبگنگ کے، آپ کی بک میں یہ موجود ہیں کہ ہم لوگ ان فیچرز کو فالو کرتے ہوئے اپنے کمپیوٹر سے ایررز کو ریموو کر سکتے ہیں. یہ جو کوشچن ہے یہ شارٹ کوشچن کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. سنگل اسٹیپنگ واچز، بریک پوائنٹس، یا پھر ایویلویٹ یا ماڈیفائی کرنا ونڈو کو. A program may not execute even if it has been compiled. اگر وہ پراپرلی سکسیزفل ہو گیا ہے تو اگر وہ پراپرلی ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس میں ایرر آ رہے ہوتے ہیں. سو جو ڈیبگر ہے یا آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے پروگرام میں یوز کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی لائن میں ایرر جو ہے وہ آ گیا ہے، اور وہ ایرر ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہے. اس کو جو اپنے کمپیوٹر پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے ہم جو میتھڈ یوز کرتے ہیں وہ ہے کہ آپ سلیکٹ کریں رن مینیو کو اور وہاں سے ٹریس انٹو پہ کلک کر دیں تو جو ایرر ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا، یا پھر کی بورڈ سے F7 کا بٹن پریس کریں تو یہ وہ ایرر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. واچ اور واچ ایکسپریشن یوز ٹو چیک دا ویلیو آف ویریبل. یہ ویریبل کی ویلیو کو چیک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اٹ انڈیکیٹس ہاؤ دا ویلیو آف ویریبل چینج ڈیورنگ پروگرام ایگزیکیوشن. ویریبل کی ویلیوز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. سو یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا جائے گا کہ کیسے ویلیو جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. سو اگر آپ سے کوئی لاجیکل ایرر اگر آپ نے کریٹ کر دیا ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اس میتھڈ کی مدد سے جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے. اور اس کو ہم واچز کو ہم سنگل اسٹیپنگ جو فیچر ہے اس کے ساتھ کمبائن کر کے جو ہے وہ اپنے پروگرام میں یوز کر سکتے ہیں. بریک پوائنٹس. اب بریک پوائنٹ از یوز ٹو مارک اے پارٹ آف پروگرام ویئر پروگرام ایگزیکیوشن ول اسٹاپ. جہاں پہ پروگرام کی ایگزیکیوشن اسٹاپ ہوئی یعنی جہاں پہ ایرر تھا بریک پوائنٹ جو ہے اس ایریا کو مارک کر دیتا ہے. اس کو بھی چیک کرنے کے لیے آپ واچ ونڈو یا سنگل اسٹیپنگ میتھڈ کے ذریعے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. لاسٹ ہمارے پاس جو فیچر ہے ڈیبگنگ کا وہ ہے ایویلویٹ یا ماڈیفائی کرنا. ایویلویٹ اینڈ ماڈیفائی ونڈو از یوز ٹو چینج دا ویلیو آف ویریبل ڈیورنگ پروگرام ایگزیکیوشن. یہ کیا کرتا ہے یوز ہوتا ہے ویریبل کی ویلیو کو ڈیورنگ دی ایگزیکیوشن، یعنی جب پروگرام ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی ویلیو کو ڈسپلے کرتا ہے. It can be useful if the user is single stepping the program and want to change the value of certain value. اگر یوزر چاہ رہا ہے کہ ویلیو جو ہے اس کی پروگرام کی چینج ہو جائے تو وہ پھر اس کو یوز کر سکتا ہے، اور یہ یوزفل ہوتا ہے اگر آپ اسے سنگل اسٹیپنگ کے ساتھ یوز کریں. اس کو جو اپلائی کرنے کا پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیبگ مینیو کے اوپر کلک کریں، وہاں سے ایویلویٹ ماڈیفائی پہ کلک کریں. سو ایک نیو ونڈو جو ہے وہ اپیئر ہو جاتی ہے. اس میں 3 فیلڈز ہوتی ہیں. آپ اس میں ویریبل کا نام انٹر کریں گے جس کی ویلیو کو آپ نے ماڈیفائی کرنا ہے ایکسپریشن فیلڈ کے اندر، اور پھر اس میں نیو ویلیو کو انٹر کریں گے، اور پھر اس کا جو رزلٹ ہے پوائنٹ نمبر 3 پہ رزلٹ پہ آپ کلک کریں گے تو پھر جو بھی آپ چینجنگ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ڈسپلے ہو جائے گی. ہاں جی، ہمارا آج کا لاسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے اسٹرکچر پروگرامنگ اینڈ انسٹرکچر پروگرامنگ. یہ بھی شارٹ کوسچن ہے. اسٹرکچر پروگرامنگ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، دا انٹائر لاجک آف پروگرام از ڈیوائڈیڈ انٹو اے نمبر آف اسمالر ماڈیول. صرف ایک چھوٹے سے ماڈیول میں وہ جو ہے ڈسپلے ہو جاتی ہے یا ایک فنکشن کے اندر سیو ہو جاتی ہے. ایچ ماڈیول از اے پیس آف کوڈ. ماڈیول کیا ایک پیس آف کوڈ ہے that implements a different functionality. جس کے اندر ہر جو ہمارے پاس ماڈیول ہے اس کی جو فنکشنالٹی ہے یا ورکنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. the main module calls other modules when they are needed to execute. تو مین ماڈیول جو ہے جیسے مین فنکشن جو ہے وہ باقی ماڈیولس کو کال کرتا ہے اپنے پروگرام میں جب اسے ان کی ایگزیکیوشن کی ضرورت ہوتی ہے.
ماڈیولر پروگرامنگ کو جو ماڈیولز ہوتے ہیں ان کو اپنے پروگرام میں یوز کرنا جو ہے بہت سمپل ہے اور ایزی ٹیکنیک ہے یہ، ٹھیک ہے. جو سی لینگویج ہے وہ ایک اسٹرکچر ہے، اسٹرکچر پروگرامنگ لینگویج ہے، جس کے اندر ہمارے پاس ایک بلٹ ان اسٹرکچر ہوتا ہے، جو کہ ہم آلریڈی اپنے پریویس لیکچر کے اندر اس کو ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. جیسے ابھی آپ کے سامنے ایک پکچر ڈسپلے ہے اسٹرکچر آف سی پروگرام، جس میں آپ کو ٹاپ پہ اس کا ہیڈر لکھنا ہوتا ہے، پھر مین فنکشن دینا ہوتا ہے، پھر ویریبلس کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر باڈی کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو باڈی کو کلوز کرتے ہیں. Unstructured programming. Unstructured programming language, the entire logic of program is implemented in a single modular function. اس میں اسٹرکچر پروگرامنگ میں کیا تھا، وہ ڈیوائڈ تھی جو تھی اسمال موڈیولز میں. یہاں پہ ساری پروگرام کی جو لاجک ہے وہ ایک ہی سنگل موڈیول میں یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ انسٹرکچر کہلاتی ہے. دا پروگرام ریٹن ان دیز لینگویجز آر ایرر پرون، ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ماڈیفائی اینڈ ڈیبگ. ان کو آپ کو ایررز کو ڈیٹیکٹ کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، ماڈیفائی کرنا اور ڈیبگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور آپ کے سامنے ایک انسٹرکچر پروگرامنگ لینگویج کی ایگزامپل ہے جس کا نام ہے اسمبلی لینگویج. لو لیول لینگویجز جو تھیں وہ ہمارے پاس انسٹرکچر پروگرامنگ لینگویجز تھیں. اس کا بینیفٹ تو یہ ہے کہ اسمبلی لینگویج میں لکھا ہوا جو پروگرام ہے وہ سپیڈی ہوتا ہے، لیکن یہ ری یوزیبلٹی اس میں نہیں ہوتی ہے. مینی ٹائمز ہمیں اسٹیٹمنٹس کو لکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کمپلیکسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو ڈیبگ کرنا اور ایک لارج پروگرام کو مینیج کرنا جو ہے وہ انسٹرکچر پروگرامنگ کے اندر بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اب لاسٹ پہ دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک شارٹ کوسچن ہے. ڈفرنس بٹوین اسٹرکچر اینڈ انسٹرکچر پروگرامنگ. اف لاجک آف پروگرام از ریٹن ان اسمال ماڈیولز اور پارٹ اٹس کالڈ اسٹرکچر پروگرامنگ. یہ اس کی پیٹ ڈیفینیشن ہے. جبکہ انسٹرکچر پروگرامنگ کیا ہے، اف لاجک آف پروگرام از ریٹن ان اے سنگل ماڈیول اٹس کالڈ انسٹرکچر پروگرامنگ. اسٹرکچر پروگرامنگ از ایزی ٹو رائٹ بٹ انسٹرکچر پروگرامنگ از not easy to write. Structure programming is easy to understand and debug, but unstructured programming is difficult to understand and debug. Errors in module does not affect the other module. اگر ایک ماڈیول میں ایرر آ جائے تو وہ باقی ماڈیولس کو کی ورکنگ کو ڈسٹرب نہیں کرتا. اب یہاں پہ ہم نے اس کو ایک ڈائیگرام کی شکل میں شو کیا ہے. اسٹرکچر پروگرامنگ میں آپ دیکھیں کہ ایک مین فنکشن آپ نے لکھا، اس کے بعد آپ نے ڈفرینٹ فنکشنز کو ادر فائلز میں سے کال کر لیا. یہ جو F1 اور F2 ہے یہ ہمارے پاس 2 ڈفرینٹ ماڈیولز ہیں جو کہ ہم اپنے مین ماڈیول کے اندر کال کر رہے ہیں. جبکہ انسٹرکچر پروگرامنگ کے اندر ایک ہی مین ہمارے پاس سیٹ اپ ہے جس میں ہمارا انٹائر کوڈ جو ہے وہ ریٹرن ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ کو بہت اچھے سے اسٹرکچر اور انسٹرکچر پروگرامنگ کی سمجھ آ گئی ہوگی. آج ہم نے پڑھا ایررز کیا ہوتے ہیں، ایررز کی کتنی ٹائپس ہیں، ایررز کو ڈی بگ کرنے کے لیے ہم نے کون سے فیچرز جو ہیں وہ یوز کیے، اور پھر ہم نے لاسٹ پہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو اسٹرکچر اور انسٹرکچر پروگرامنگ ہے یہ کیا ہے، ان کا ڈفرینس کیا ہے. ایررز اور اس کی جو ٹائپس ہیں وہ لانگ کوسچن ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے. جبکہ جو ڈیبگنگ فیچرز آپ نے پڑھے یا اسٹرکچر یا انسٹرکچر پروگرامنگ آپ نے پڑھی یہ شارٹ کوسچن، ٹھیک ہے.